बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सब लोगों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आज पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज के दिन पाकिस्तान की पैदाइश हुई थी, पाकिस्तान की आज़ादी हुई थी, तो लिहाजा आप सबको इसकी ढेर सारी मुबारकबाद। और आज का दिन वाकई ही सेलिब्रेशंस का दिन है। एक तरफ तो ये 14 अगस्त के तमाम तर मामलात हैं, जश्न वगैरह इसके चल रहे हैं, तकरीबात भी चल रही हैं, लेकिन ऐसे में हमें जो हमारे निगरां वज़ीर आज़म हैं वो भी मिल चुके हैं। आज उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुबारक दिन था क्योंकि आज हमने देखा कि जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं उन्होंने बतौर निगरां वज़ीर आज़म हल्फ भी उठाया है। आज शहबाज शरीफ साहब के लिए भी एक लकी दिन था जो कि साबिक़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, क्योंकि आज के दिन पहला झंडा उन्होंने ही लहराया बतौर वज़ीर आज़म। और फिर उसके बाद आज ही के दिन उनको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पीरियड पे रखा गया क्योंकि अब आगे ज़िम्मेदारियाँ जो मुल्क की वज़ारत उज़्मा की हैं वो अनवारुल हक काकड़ साहब निभाएंगे। वो नाम सारे फसाने में जिसका ज़िक्र नहीं था वो ये वाला नाम है। वो इसलिए ये वाला नाम है क्योंकि हर तरह के नाम सामने आए। तकरीबन पिछले हफ्ते में हर घंटे के हिसाब से वज़ारत उज़्मा के नाम के हवाले से चर्चा होती रही, बातचीत होती रही, लेकिन एक और काकड़ की एंट्री ही बेसिकली एक मेजर सरप्राइज़ था। अब काकड़ की जब मैं बात करती हूँ तो वो मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि हमारी तारीख में जो काकड़ फॉर्मूला है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। और उस काकड़ फॉर्मूले के तहत जो माजी में रहा, मुल्क चलाने के लिए आम इलेक्शंस ही तय पाए थे। बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जो काकड़ फॉर्मूला है ये भी आईनी मुद्दत में आईनी तरीके से इलेक्शंस करवाने के लिए है, क्योंकि अनवारुल हक काकड़ साहब के नाम आते ही आज बाकायदा तौर पर उन्होंने ओथ भी ले लिया। इस तमाम तर ट्रांजिशन के बावजूद अभी तक बहुत ज़ोर से ये आवाज़ें आ रही हैं और बहुत तेज़ी से ये बातें की जा रही हैं कि जो इंतखाबात हैं वो मज़ीद ताख़ीर का शिकार होंगे। समझ नहीं आ रही है कि इंतखाबात में ताख़ीर क्यों होगी, क्योंकि इंतखाबात कराने के लिए पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री को देखें तो जो रेसिपी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो लवाज़मात हैं वो पूरे हैं। मसलन के हर इंतखाब से पहले देखते हैं कि एक सर्कल चलता है, एक पॉलिटिकल पार्टी को साइडलाइन किया जाता है, एक पॉलिटिकल पार्टी के जो सरबराह हैं उनको जेल भेजा जाता है और फिर उसके बाद बाकी लोग जो रह जाते हैं या जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ रह जाती हैं उनको एक अपनी तरफ से फेयर ग्राउंड दिया जाता है कि जी जाएँ जाके अपनी कैंपेनिंग कर लें और फिर हम देखते हैं कि जी इंतखाबात का इनेकाद हो जाता है। तो भई अगर तमाम तर लवाज़मात पूरे हैं तो बड़ा सवाल ये है कि फिर इंतखाबात डिले होने की बातें क्यों हो रही हैं? एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, अगर जाने वाले भी अपने थे और आने वाले वज़ीर आज़म भी अपने हैं, तो फिर तो बड़ा सवाल ये बनता है कि क्यों ये बात हो रही है कि इंतखाबात ताख़ीर का शिकार होंगे। इन ढेर सारे क्यों का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। आज के दिन बहुत ही मोतबर पैनल मेरे साथ बना हुआ है। शौकत फराचा साहब इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन है, आज टेलीविजन से वाबस्ता हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल नज़ीर लगारी साहब, सीनियर और इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, इसके अलावा एंकर पर्सन हैं, बोल टेलीविजन से वाबस्ता हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल सेनेटर बहरामन तंगी साहब, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। मैं ये जो शो है बिल्कुल पराचे साहब आपसे इसका आगाज़ करना चाहूँगी। काकड़ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं, मगर बहुत सारे जो क्यों हैं वो अपनी जगह पे बरकरार है। वो जो एक लिस्ट ऑफ क्यू मैंने आपको बताई है, आखिर ये बात क्यों हो रही है, सबको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? अनवारुल हक काकड़ साहब के निगरां वज़ीर आज़म बनने के बाद ही ये चीज़ बहुत ज़ोर से जड़ पकड़ रही है कि अब तो इंतखाबात ताख़ीर का शिकार होंगे, क्यों? बहुत शुक्रिया बीनेश सलीम। अगर काकड़ साहब जब उनका नाम नहीं आया था तो तहफ़्फ़ुज़ात तो उस वक्त भी थे ना। तहफ़्फ़ुज़ात तो उस दिन से थे जब पिछले साल पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई, आईनी तरीके से आई, आईनी तरीके से उनको हटाया गया और उन्होंने फिर आगे से रेजिस्टेंस शुरू कर दी। रेजिस्टेंस ना सिर्फ पॉलिटिकल की बल्कि बड़ी ख्वाहिश थी कि मुल्क दिवालिया हो जाए, डिफॉल्ट कर जाए और श्रीलंका वाली सूरत हाल बन जाए। सो मच सो कि आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट को भी रिवाइव होने को भी कोशिश की गई कि किसी तरह ना हो। वो बेशक 25 मई को लॉन्ग मार्च हो जब वो यूएई में आईएमएफ वाले आए हुए थे, या फिर अपने पंजाब और केपी सूबाई वज़ीर ख़जाना से ख़त लिखवाए जाएंगे इनके साथ एग्रीमेंट ना करें। तो ये जो आपके क्यूज या क्यों हैं, ये बहुत सारे क्यों हैं, इनका तो खैर जवाब देना भी मुश्किल है। 2013 में किसी पार्टी को साइड लाइन पे नहीं किया गया था। 2008 से पहले बीबी शहीद कर दी गई थी। 2013 वाला जो पीपल्स पार्टी मुद्दत पूरी करके जा रही थी,
किसी सियासी जमात के खिलाफ कोई कार्रवाई पीपल्स पार्टी ने नहीं की, बल्कि इन लोगों पर खुद पॉलिटिक्स तंग कर दी गई दहशतगर्दों की तरफ से। तो एक ऐसी एक्सेप्शन जरूर मौजूद है। अब लेकिन अब सूरत हाल देखें बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। बड़े हैं हमारे लगारी साहब, उनसे मादरत के साथ, जो इस मुल्क में बर वक्त इलेक्शन के हवाले से हमेशा जोर देते रहे, अब उनकी तरफ से हमें सुना जाता है, मैं सियासी रहनुमाओं की बात कर रहा हूं, मैं तजियाकारों की बात नहीं कर रहा, उन सियासी रहनुमाओं से सुना जाता है कि अच्छा जी कोई 4 महीने लेट कर लें, अच्छा जी 5 महीने लेट कर लें, अच्छा जी मर्दम शुमारी जो है, आइन के 2 आर्टिकल रेलेवेंट है इस वक्त। एक वो है जो 90 दिन की बात करता है, दूसरा वो आर्टिकल है जो कहता है कि मर्दम शुमारी अगर नोटिफाई हो जाए तो फिर हल्का बंदियां नेसेसरली उसी की रोशनी में बनाकर इंतखाब किए जाएं। तो किस आर्टिकल पे हम कंप्रोमाइज करें? दोनों पे बजाक वक्त अमल नहीं हो सकता। तो क्या ये जो मर्दम शुमारी को नोटिफाई किया गया, ये उस पहले वाले आर्टिकल को अंडरमाइन करने के लिए गया? तीसरा अहम जो बात है मेरे नजदीक, आज 14 अगस्त की आपने भी बात की, पाकिस्तान जो बनाया गया था वो 23 मार्च 1940 की रेजोल्यूशन के रोशनी में था कि बड़े सगीर के मुसलमान, उनके इकोनॉमिक राइट्स जो हैं प्रोटेक्ट किए जाएंगे, उनकी जिंदगी आसान बनाई जाएगी, उनकी जिंदगी उनके अपने असूलों के मुताबिक, मजहबी वो जो रिचुअल्स हैं उनके मुताबिक या रस्म व रिवाज के मुताबिक। तो आज क्या इकोनॉमिकली वो ख्वाब पूरा हुआ? आज अगर कोई भूखा बैठा हुआ है, लोग 2 वक्त 3 वक्त की बजाय 2 वक्त या 1 वक्त का खाना खा रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है, वो इलेक्शन से भी इंपॉर्टेंट ये सवाल है कि हमने इन 76 सालों में हमने अपने लोगों को क्या दिया? अगर ये सारी बातें पीटीआई की गवर्नमेंट में 3.5 साल वो सोच लेते, उनसे पहले जितनी हुकूमतें गुजरी वो सोच लेते, अब आने वाले हर चीज काकड़ साहब बेचारे आ गए, काकड़ साहब के पास तो ना वो 2/3 मेजॉरिटी है, ना काकड़ साहब के पीछे वो 172 और उससे ज्यादा एमएनए हैं। काकड़ साहब पे तो हम कुछ नहीं डाल सकते ना। ठीक है, बिल्कुल। नज़ीर लगारी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया से ज्वाइन करने के लिए। लगारी साहब, अख्तर मेंगल साहब ने एक चिट्ठी लिखी है और वो चिट्ठी उन्होंने नवाज शरीफ साहब को लिखी है, और उस खत के अंदर उन्होंने वही बात लुब्बे लुबाब अगर मैं बताऊं तो वही है जो कि अमूमी तौर पर नवाज शरीफ साहब के बारे में एक तासुर है कि भाई नवाज शरीफ साहब अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं। उस खत के अंदर भी यही है कि मियाँ साहब आप माजी से सबक क्यों नहीं सीख रहे हैं? आप मुशर्रफ साहब हो, बाजवा साहब हो, उनकी की गई साजिशों को कैसे भूल सकते हैं? जाहिर है अख्तर मेंगल के अपने तजर्बात हैं और हर शख्स के अपने तजर्बात होते हैं, और जो बात तलखियां ऐसी होती हैं जो कभी भी नहीं भूलती हैं। अख्तर मेंगल ने एक ज़माने में, आज से को 50 साल पहले तकरीबन, अपना भाई गंवाया और उनके भाई लापता हुए और फिर वापस नहीं मिले। ये एक उनकी यादों की तलखी मौजूद थी। इसके अलावा उनके एक भाई बिल्कुल ऐसे अलग होकर, और उन्होंने रास्ता दूसरा अख्तियार किया, जिस रास्ते को अख्तर मेंगल ने अपनाया उससे अलग रास्ता अख्तियार किया उन्होंने, और भाई भी उनके इसी तरह से रहे। तो ये भी एक तलखी थी कि खुद इनके ऊपर भी बाज लोग ये तनकीद करते रहे हैं कि इन्होंने पार्लियामेंट का रास्ता अख्तियार किया। हालांकि मैं समझता हूं कि मिलिटेंसी के रास्ते ने बलूचिस्तान के काज को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, और जो लाइन अख्तियार की गई, जो तर्ज अमल अख्तियार किया गया, उससे बलूचिस्तान को डिलीवर नहीं हो सका है और नहीं हो सकता है। आप मेरे ख्याल में बहुत सी चीजें हैं जिनका हमें जवाब बनता है कि हम जो सियासत की अख्तर मेंगल ने उसको ओन भी करें और उसको साथ लेकर भी आगे बढ़ें। और जिस तरह से डॉक्टर मालिक बलोच वो भी पार्लिमानी सियासत कर रहे हैं, पार्लिमानी सियासत सिंध बलूचिस्तान के अंदर एक बहुत ही अच्छी सियासत थी, बड़ा अच्छा तर्ज अमल था जिसको सरदार अताउल्लाह मेंगल ने छोड़ दिया था। इनके वालिद ने अपना पार्लिमानी सियासत से अपने आप को दस्तबरदार कर लिया था, ये आ गए थे। अब उन्हें जनाब मियां नवाज शरीफ साहब से तवक्को थी कि वो बहुत से मामलात में जो चीजें सीखने की उन तजर्बात
وہ تجربات نہیں، ان تجربات سے سیکھتے نہیں ہیں۔ میں نے خود ایک دفعہ، بہت پرانی بات ہے، تقریباً 2005 کی، جدہ کے محل میں جہاں یہ رہائش پذیر تھے جناب نواز شریف، میں نے ان سے کہا تھا کہ کیا کبھی آپ کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ آپ نے پرویز مشرف کا تقرر کر رہے تھے تو اس وقت آپ نہیں سوچ رہے تھے کہ کچھ لوگوں کو سپر سیڈ کر کے آپ ان کو جو ہے وہ بنا رہے ہیں آرمی چیف؟ تو انہوں نے کہا کہ فیصلہ میرا اپنا تھا، میں نے سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا تھا، اس کے فیصلے کا نتیجہ میرے برعکس آیا، تو میں یہ کیوں کہوں کہ میں پچھتا رہا ہوں؟ میں بالکل نہیں پچھتا رہا ہوں، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے، انہیں آرمی چیف بنانے کا مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ جلا وطنی کے بعد، سزا ہو جانے کے بعد، ملک چھوڑنے کے بعد اور جدہ میں جا کر رہنے کے بعد بھی ان کا یہ خیال تھا کہ مجھے اس کا کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ جناب غلطیوں سے سیکھتے ہیں یا نہیں سیکھتے ہیں، یہ براہ راست میں یہ ریکارڈ پر یہ بات اس لیے لا رہا ہوں کہ یہ بات ذہن میں رہے کہ میاں نواز شریف کا اپنی کسی بھی غلطی کے بارے میں اگر وہ کر چکے ہوں تو اس کے بعد بھی ایک تجزیہ کرتے ہیں کہ غلطی میری جو تھی وہ آبجیکٹو تھی، نان آبجیکٹو تھی اور سبجیکٹو تھی، اور وہ میری غلطی جو ہے وہ میری وجہ سے ہوئی یا کسی اور وجہ سے ہوئی، تو پھر اس کو انالائز کرنے کے بعد پھر سوچتے ہیں کہ غلطی ٹھیک ہوئی ہے یا غلط ہوئی ہے۔ تو وہ اس بات پر پچھتاوا نہیں کر رہے تھے کہ انہوں نے جنرل علی قلی خان کو بھی ڈراپ کیا تھا، جنرل ممتاز کو بھی ڈراپ کیا تھا اور انتخاب کیا تھا انہوں نے جنرل پرویز مشرف کا، تو اس کو انہیں اس بات کا کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اب بھی جو کچھ اور فیصلے ہوئے ہیں، جس طرح سے انہوں نے تقریباً بہت سے آرمی چیفز کے ساتھ ان کا تعلق ٹھیک نہیں رہا ہے، تو بھی وہ ایک اپنی پوزیشن پر رہے ہیں ہمیشہ۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ انہیں یہ شکایت رہی ہو اختر مینگل صاحب کو کہ وہ باتیں کم ہی سنتے ہیں، اور بعض لوگوں کا تو یہ ہوتا ہے کہ نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ رائٹ سینیٹر بیرمن تنگی صاحب، السلام علیکم، بہت بہت شکریہ، جشن آزادی مبارک سر، کیسا لگا آپ کو سرپرائز؟ جی سرپرائز تو نہیں ہے، بس ایک سسٹم تھا اور کمپلیٹ کیا اس نے۔ آپ یہ کیوں کہہ رہے سرپرائز نہیں ہے سر؟ آپ نے نام دیا تھا انوار الحق کاکڑ صاحب کا، مطلب آپ کی پارٹی نے دیا تھا نام؟ دیکھیے میں بینش آپ کے سوال کی طرف تھوڑا سا مجھے آپ ٹائم دیں گے؟ جی آپ ہی لوگ چینلز پہ تقریباً فار دا لاسٹ 15 ڈیز سے کہ کیوں اعلان نہیں کر رہا ہے، عوام پریشان ہے، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو نام سامنے آنا چاہیے، اور ہم بار بار آپ کے ٹاک شوز میں یہ آپ لوگوں کو بتاتے تھے کہ وقت آنے پر نگراں وزیر اعظم کا نام بھی آئے گا، اس لیے کہ یہ وزیر اعظم ایک پارٹی، یہ حکومت ایک پارٹی کی نہیں تھی، اس میں مختلف جماعتیں تھے، اس میں اپوزیشن لیڈر تھا، اس میں پرائم منسٹر تھا، اور جب وقت آ گیا تو یہ نہ کمیٹی چلا گیا، نام چلے گئے، نہ الیکشن کمیشن چلا گیا، اور وہی نام سامنے آ گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بات ہے ڈیموکریٹک پروسیس میں کہ یہ آپس میں مل بیٹھ کر ایک نام پہ تمام متفق ہو گئے۔ اچھا سینیٹر صاحب سیدھی بات کر دیں اب تو، کیونکہ ایک نام تو آف کورس سامنے آ گیا ہے وزیر اعظم کا، جو کہ انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں، تو ظاہر سی بات ہے 3 نام حکومت نے دیے ہیں، 3 نام راجہ ریاض صاحب نے دیے ہیں، تو جو باقی 5 نام ہیں وہ اب تو ریویل کر دیں کہ باقی 5 نام کون تھے، کیونکہ اگر سیاستدانوں نے ہی سارا فیصلہ کیا تو باقی 5 نام تو آپ کو پتہ ہوں گے نا کہ کون ہے۔ دیکھیے میں اس کمیٹی کا نہ ممبر ہوں اور نہ مجھے پتا ہے کہ لیڈرشپ نے کون سے نام دیے تھے۔ میڈیا میں تو مختلف نام چل رہے تھے، اس میں سنجرانی کا نام بھی تھا، اور اس میں ہم نے میڈیا ہی پہ دیکھا تھا کہ پلانا تو وزیر اعظم ہاؤس بھی پہنچ گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام میڈیا چینل سے باتیں چل رہی تھی، لیکن جو ڈیسائیڈ ہوا، جو نام سامنے آ گیا، وہ آپ کو نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نگراں سیٹ اپ کے پرائم منسٹر جو سامنے آ گیا، سوائے اختر مینگل کے تمام جماعتوں نے، تمام لیڈرشپ نے ویلکم کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ مینگل کے ساتھ بھی بیٹھ کے اس نے بھی اس ملک کے لیے جمہوریت کے لیے، اپنی صوبے کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، تو میرے خیال میں اس کے ساتھ بھی بیٹھ کر ان کی ریزرویشن کو دور کرنا چاہیے، اور یہ وقت ہے اگر ہم سب مل کر اس ملک کو مشکلات سے نہیں نکالتے تو کون نکالیں گے؟
تو بالکل میں سینیٹر صاحب دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنی ہے صاحب. ایک تو میں نے آپ کو ایک خبر دینی ہے اور خبر یہ ہے کہ آپ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیڈر کو بھی انوار الحق کاکڑ صاحب کے بطور وزیر اعظم کے نام کا میڈیا سے ہی پتہ چلا. یہ میں بڑے وثوق سے آپ کو بتا رہی ہوں. دوسری سر چیز، آپ اختر مینگل صاحب کے گلے دور کرنے کی بات کر رہے ہیں. سر میرا ایک چھوٹا سا گلا نما سوال ہی ہے، وہ یہ ہے کہ اختر مینگل صاحب نے نواز شریف صاحب کو ہی چٹھی لکھی ہے اور انہی سے شکایتیں کی ہیں. انہوں نے زرداری صاحب سے کوئی گلا نہیں کیا اور انہوں نے کوئی زرداری صاحب سے شکایتیں نہیں کی، کیونکہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ زرداری صاحب سیکھنے سمجھنے کے عمل سے گزر چکے ہیں. تو انہوں نے بھی زرداری صاحب کو اس معاملے میں کسی کھاتے میں نہیں لیا. سر دیکھیے بینش، میں پہلے سوال کی طرف آتا ہوں کہ میری لیڈرشپ کو پتہ نہیں تھا اور میڈیا سے ان کو پتہ چلا. تو جب اتحادی جماعتوں کے ساتھ پرائم منسٹر بیٹھ کر ان کے ساتھ تو ڈائیلاگز کی، نام پہ ڈسکشن کی، لیکن پھر آخری وقت پہ پرائم منسٹر صاحب اور اپوزیشن لیڈر بیٹھ گیا. تو میں بھی کہ آپ صحیح فرما رہے کہ میری لیڈر کو تو میڈیا سے پتہ چلا، تو پھر لاسٹ جو سیشن تھا وہ اپوزیشن لیڈر کا اور پرائم منسٹر کا تھا. تو اگر میری لیڈر کو پتہ نہیں تھا، لیکن میں نے ابھی 2 منٹ پہلے آپ کو بتا دیا کہ میں نہ اس کمیٹی کا ممبر ہوں اور نہ مجھے پتا تھا کہ میری لیڈرشپ نے کون سے نام دیے تھے. جہاں تک مینگل کی میری لیڈر سے تحفظات نہیں ہے، میاں نواز شریف صاحب سے ہیں. میں زرداری صاحب کی، میاں صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں بات کرتا ہوں کہ جو میاں صاحب کو لیٹر میں جو کچھ لکھا ہے مینگل صاحب نے، میں ان ورڈنگ کی، ان باتوں کی بات کرتا ہوں کہ آج اگر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آ گیا تو میاں صاحب کو نہیں بلکہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو چاہیے. مورلی پروفیشنلی ریسپانسبلٹی بنتی ہے. یہ ان کا چھوٹا ہے اور اللہ نے ابھی ان کو عزت دی کہ بلوچستان چھوٹے صوبوں سے پرائم منسٹر بن گیا. تو پرائم منسٹر کو دل بڑا کر کے مینگل کے ساتھ بیٹھ کے ان کی ریزرویشن کو پریکٹیکلی ختم کریں. میرے خیال میں تب ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. گڈ سجیشن سر، ویری گڈ سجیشن. اور اسی سجیشن کے ساتھ مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے، پینلسٹ میرے ساتھ بنے رہیں گے اور سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ میں سیدھی بات کرنے کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. ویل بی بیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیدھی بات زون کے اندر مجھے جوائن کیا ہوا ہے ویری آنریبل سینیٹر بہرامند تنگی صاحب نے، پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. مجھے جوائن کیا ہوا ہے جی نذیر لغاری صاحب نے، انڈیپینڈنٹ اینالسٹ اینڈ جرنلسٹ ہیں. مجھے جوائن کیا ہوا ہے جی شوکت پراجا صاحب نے، انڈیپینڈنٹ اینالسٹ اینڈ جرنلسٹ. شوکت پراجا صاحب، لیٹس ٹاک اباؤٹ انوار الحق کاکڑ صاحب دی پرسنالٹی ہمسیلف. وہ اس لیے کیونکہ ماضی میں ہم نے جتنا بھی دیکھا ہے، جو نگراں وزیر اعظم کے طور پر جتنے بھی نام سامنے آئے ہیں، میجورٹی ان میں سے بزرگ تھے. اور اس لیے میں کہہ رہی ہوں بزرگ تھے کہ آپ یہ سمجھے کہ 60 پلس ہی تھے سارے. اوبویسلی وہ ایک سینئر سٹیزن کی ایج میں آ جاتے ہیں. اور ان کے ہوتے ہوئے بھی کوئی بھی ایسا الیکشن ماضی میں نہیں گزرا جس کے اوپر انگلیاں نہ اٹھی ہوں. یعنی کہ کسی نہ کسی کو ان انتخابات سے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور رہی ہے کہ بھئی یہ انتخابات صاف اور شفاف نہیں ہوئے. لیٹ اٹ بی اینی پولیٹیکل پارٹی، لیکن کسی نہ کسی نے یہ آواز ضرور اٹھائی ہے. لیکن اگر میں انوار الحق کاکڑ صاحب کی بات کروں، سو ان لائک دا پریویس پیٹرن، وہ کمپیریٹیولی ینگ ہیں، فورن کوالیفائڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سلجھے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ میرا ایک پرسنل انٹریکشن بھی رہا ہے اور میں نے جب بھی ان سے ملی ہوں، میرے پروگرام میں بھی ابھی پچھلے 2 ہفتے پہلے میرا انہوں نے ریسنٹ پروگرام بھی کیا، تو میں نے دیکھا کہ ان کو چیزوں کے اوپر بہت گرپ ہے، چاہے وہ سیکیورٹی کے معاملات ہوں، چاہے وہ فارن پالیسی کے معاملات ہوں. یعنی کہ وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، پھر بھی ان کے آتے ہی کیپنگ دس فنڈا اسائڈ کہ یہ فلانے کا بندہ ہے یا یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے یا یہ راجہ ریاض کا بندہ ہے یا یہ حکومت کا بندہ ہے یا وٹس ایور، پٹنگ دس بندہ تھیری اسائڈ، یہ کیوں باتیں ہو رہی ہیں کہ بھئی انتخابات دیر سے ہو سکتے ہیں، صاف اور شفاف نہیں ہو سکتے یا فکس ہو سکتے ہیں؟ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس ملک میں ایک وزیر اعظم بڑے فخر سے کہہ رہا ہو بیٹھ کے کہ میں تو 30 سال سے کسی کی آنکھ کا تارا ہوں. آپ نے بھی سنا، اگر نہیں سنا تو میں سامنے بیٹھ کے سن رہا تھا. یہ بات آپ نے پڑھا ہوگا، یہ خبروں میں سنا ہوگا. پھر ایک ملک کا وزیر اعظم جو اسی آئینی طریقے سے آیا ہو جس کی میں عدم اعتماد کی بات کر رہا تھا، وہ وزیر اعظم اگر یہ کہے کہ میرے تو بہت اچھے تعلقات ہیں اور بلکہ مجھے تانا دیا جاتا ہے کہ میں تو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں، وہ باقاعدہ فخر سے یہ بات کر رہے ہوں، اس ملک میں آپ ایک
الیکٹڈ وزیر اعظم نہیں بلکہ ایک نگران وزیر اعظم پہ ڈال دیں کہ وہ الیکشن شفاف کروائیں، وہ وقت پہ کروائیں، وہ مدت کے اندر کروائیں. اور یہ بات نہیں ہے، معراج خالد، معین قریشی سے لے کر جسٹس نصر الملک تک، ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی انہوں نے الیکشن شفاف نہیں کروائے. کیا نگران وزیر اعظم آپ کو بنا دیا جائے تو آپ آر ٹی ایس کو فیل کر سکتی ہیں، بند کر سکتی ہیں یا کھلوا سکتی ہیں؟ آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آر ٹی ایس کب چل رہا تھا، کب بند ہو گیا، کیونکہ 2018 کے الیکشن کے نتائج ایسے آنے تھے جیسے ہمیں چاہیے تھے. تو ہم جب کاکڑ صاحب کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کچھ تھوڑا سا کم وزن ڈال دیں، چلیں وزن ڈالیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ جھنڈے والی گاڑی میں بیٹھیں گے، پروٹوکول میں ہوں گے، سیکیورٹی سٹاف ہوگا، سارا کچھ ہوگا. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمارے آئینی اسکیم میں نگران وزیر اعظم نے الیکشن نہیں کروانے، الیکشن کروانا ہے آرٹیکل 2018 کے انڈر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. الیکشن ایکٹ میں ہم نے ترمیم کی 2017 میں، اور ہم نے ان کو ایڈمنسٹریٹو پاور بھی دے دی، ہم نے ان کو فائنینشیل بھی دے دی. اب تو جو الیکشن والے دنوں ہوتے ہیں، ایک الیکشن کمیشن کا آفیشل وہ بالکل جج بھی ہوتا ہے، وہ ڈی پی او بھی ہوتا ہے وہ. اور اس کی میں ڈیمانسٹریشن بھی بتا دوں، ڈسکا والے بائی الیکشن میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کمشنر کو بھی ہٹایا تھا، گجرانوالے کو، آر پی او کو بھی ہٹایا تھا، ڈی سی کو بھی ہٹایا تھا، ڈی پی او کو بھی ہٹایا تھا. اور پھر وہ ڈی پی او جا کے جنگ میں لگے، اور جنگ میں جب اگلا بائی الیکشن آیا تو الیکشن کمیشن نے لکھ دیا تھا کہ ہی از ناٹ فٹ فار سپروائزنگ اینی الیکٹرل ایکٹیویٹی. اب اگلی بات، بار بار ہم کہتے ہیں کہ فلاں پولیٹیشین ایسا تھا، فلاں پولیٹیشین ایسا تھا. ٹھیک ہے، اگر کاکڑ صاحب کی وزڈم پہ آپ بات کر رہی ہیں تو سمجھدار یا لیسن لرنڈ تو پھر زرداری صاحب نے زیادہ کی ہیں، پھر تو میاں نواز شریف صاحب نے بہت ہی لیسن لرنڈ کی ہیں. یعنی 99 میں بھی ان کو لیسن ملا، ان کو تو 93 میں مل گیا تھا، جس آپ نے کاکڑ فارمولے کی ابھی بات کی. تو لیسن سب نے لرن کیے ہوئے ہیں اس ملک میں. ان لیسن کے باوجود تنگی صاحب کو میں یاد کروا دیتا ہوں کہ میڈیا نے تو نام چلائے بہت سارے، لیکن آپ کی اپنی پارٹی کے ترجمان جناب فیصل کریم خان کنڈی صاحب نے 2 نام بتائے تھے پریس کانفرنس میں بیٹھ کر کہ ہم نے یہ 2 نام دیے ہوئے ہیں. آپ ان سے ابھی پوچھ رہی تھی نا کہ ایک نام جو ہے وہ تو آ گیا، باقی 5 نام کون تھے؟ ان باقی 5 ناموں میں 2 نام تو فیصل کریم خان کنڈی صاحب نے خود ہی بتا دیے تھے. پھر جب ڈار صاحب کی کینڈیڈیٹر چلتی رہی تو خود جناب احسن اقبال صاحب نے نام لیا تھا اس کے جیو کے 8 بجے والے شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں، انہوں نے باقاعدہ یہ بات کی تھی. ٹھیک ہے، ہم نے تو نہیں کہا تھا، ہم نے نہیں کہا تھا. پھر یہ بلوچستان عوامی پارٹی والے خود بھی کہتے رہے تھے کہ ہمارا فلانا فلانا بندہ جو ہے ہمارا امیدوار ہے. تو باتیں تو سب کر رہے ہیں. اگر کسی میڈیا والے نے رائٹ. انہی ناموں سے سن کے بات کر دی تو تنگی صاحب کو زیادہ برا نہیں منانا چاہیے اس چیز کا. اوکے، لغاری صاحب اور تنگی صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ کے پاس آؤں، میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں. شوکت پراجا صاحب، میں آپ کی بھی تھوڑی توجہ چاہوں گی، کیونکہ کل پی ایم اے کاکول میں آرمی چیف صاحب نے ایک بہت ہی دھواں دار خطاب کیا. اور وہ اس لیے دھواں دار خطاب تھا کیونکہ آف کورس میں اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں بیکاز دا چیف ڈیڈ اٹ، میں بلکہ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اس میں ایک بڑا کلیئر میسج نظر آیا. مطلب اتنی کلیئرٹی اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی. انہوں نے کیا ایگزیکٹلی کہا، پہلے آپ وہ سن لیجئے پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. افواج پاکستان اور عوام ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے. We are passing through interesting times, a watershed era fraught with challenges, geopolitical wrangling, increasing power contestation, hegemonism and jingoism. We continue to withstand the evil designs of the inimical forces of instability and chaos, which are eager in their failed attempts to undo Pakistan. Let me caution them all. We have fought for long with our external and internal enemies, and we will fight for as long as it is required in the future as well. Pakistan hai to hum hain, Pakistan nahi to kuch bhi nahi. انسیکیورٹی، کیوس، اندرونی بیرونی دشمن،
ان سب کے اوپر آرمی چیف صاحب وچ مینس دا ادارہ وچ مینس دا ریاست سب کو کلیئرٹی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں خوف اور مایوسی پھیلانے والوں کا منفی پروپیگنڈا مسترد کرنا چاہیے. ایک بڑا ہی کلیئر میسج تھا. ان لائک صدر پاکستان عارف الوی صاحب، انہوں نے جب بات کی تو انہوں نے کچھ الگ ہی بات کی. انہوں نے کیا بات کی آپ وہ سن لیجئے. کے سیاستدانوں سے اور سٹیک ہولڈر سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ عفو اور درگزر، فرگیونس کو اپناؤ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں کہا کہ میں اپنے قتل معاف کرتا ہوں، یہاں تک کہا. میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ جو میری ملک کی ڈیمانڈ ہے میرے لوگوں سے اور لیڈران سے، وہ یہ ہے کہ اکٹھا ہو جاؤ، محبتوں کو فروغ دینا پڑے گا. جی جناب، معافی کے طلبگار ہیں. لغاری صاحب میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی. مجھے یہ سن کر یہ لگا جیسے عارف الوی صاحب فرما رہے ہیں کہ بھائی جو چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خان صاحب، ان کو سنا جائے، ورنہ جو انصاف ہے وہ نہیں ہو سکتا. یعنی کہ 14 اگست کے حوالے سے جو تقریب ہے اس سے خطاب کرتے ہوئے بھی اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اس چیز کو انڈورس کر رہے ہیں اور اس چیز کو مانتے ہیں کہ 9 مئی کے اندر جو واقعات ہوئے وہ پاکستان تحریک انصاف یا اس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کا ہاتھ نہیں تھا. کیا میں نے صحیح سمجھا؟ دیکھیں، بعض لوگ اور بھی ایسا ہی سمجھ رہے ہیں، مگر جو حقیقت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. ہمیں افسوس ہے، دکھ ہے اس بات کا کہ ہماری سیاسی اشرافیہ اپنے آپ کو بہت شیلو قسم کے حالات میں رہی ہے. اس نے کبھی بھی اپنے آپ کو اسٹارٹ کرنے کی یا اپنی دانش سے، اپنی فکر سے، اپنی سوچ سے، اپنے عمل سے ایسا ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی ہے کہ وہ ایک انٹیٹی ہیں. اپنے ایک پاکستان کے لیے سیاسی عمل کی ضرورت کو انہوں نے اسٹارٹ نہیں کیا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ لڑائی لڑنی چاہیے، میں یہ نہیں کہتا ہوں جھگڑا کرنا چاہیے، بالکل نہیں کرنا چاہیے. اور آرمی چیف جو کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ رہنے کے لیے ہے، اور اس میں اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی ہے. کسی کی بھی طرف سے کوئی بھی یہ سوچے نہ کہ جناب پاکستان کے کسی اور طرف بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں یا دیکھیں. پاکستان ایک تاریخی وحدت ہے، ایک تاریخی اکائی ہے. اس کو ہم لوگ یا اور لوگ یا مختلف قسم کے لوگ جو ہیں اس کی بنیادیں کہیں اور تلاش کرتے ہیں، وہ تاریخ میں تلاش نہیں کرتے ہیں. 5000 سال کی تاریخ جو ہے وہ ناردا اور شاردا سے بھی پیچھے، اور وہ کاشغر کے بعد وہ گلگت بلتستان سے لے کر تفتان تک اور جیونی تک اکائی کے طور پر دیکھتی ہے وہ، اور یہ اکائی رہی ہے. انڈس ویلی جہاں جہاں ہے اور انڈس ویلی کے جو ٹریبیوٹریز ہیں وہ جہاں جہاں ہیں، اور اس کے ساتھ کے عہد کی تمام تہذیبیں جہاں جہاں ہیں جیسی بھی ہیں، تاریخ کا تسلسل ہے. اور تاریخ اس خطے کی یہ ہے کہ یہ خطہ ایک زبان بھی رکھتا تھا، یہ خطہ ایک تہذیب بھی رکھتا تھا، اور اس کے اندر بہت زیادہ سملرٹی تھی. ہمیں اس کو ڈس اون نہیں کرنا چاہیے. تاریخی طور پر لوگ اس کے اور چیزیں بھی ساتھ ملاتے ہیں، ضرور ملانا چاہیے. اور آپ کے پاس یونٹی کے لیے جو چیزیں ہو سکتی ہیں وہ بھی ان کو ساتھ لے لیں. آپ مذہب کو لے سکتے ہیں، آپ زبانوں کے اشتراک کو اور ایک جیسا ہونے کو یا ان کی ڈائیورسٹی کو بھی آپ ایک ساتھ لے سکتے ہیں. یہ سارا کچھ موجود ہے. اور آپ کو پاکستان کے لوگوں کی جو ان کی زندگی کے معمولات ہیں، مسلمات ہیں، ان کو تسلیم کر کے آگے بڑھنا ہوگا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو وائنڈ اپ کریں گے. دیکھتے رہیے سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. ویلکم بیک جی. سینیٹر بہرامند تنگی صاحب، صدر پاکستان خود خان صاحب کے لیے، خود اپنے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے لیے معافی تلافی مانگ رہے ہیں. معافی دینی ہے کہ نہیں دینی، کیا ارادہ ہے آپ لوگ کا؟ بینش، میں نے آپ کے ساتھ سینکڑوں شوز کیے ہیں. میں سمجھتا ہوں، میں داد دیتا ہوں آپ کو کہ پہلی مرتبہ میں نے آپ کے منہ سے جو سوال سنا، یہ قوم کے لیے، ملت کے لیے بہت ضروری ہے. اور مجھے آپ ٹائم دیں گے کہ میں دونوں کی کمپیریزن آپ عوام کو بتا دوں. ضرور. جو چیف آف سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے جو کچھ کہا، ایز اے سینیٹر آف پاکستان میں سپورٹ بھی کرتا ہوں، میں انڈورس بھی کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ بھی ہوں. اس نے جو کلیئر میسج دیا
یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں ایک اپیل کروں گا سیکیورٹی اداروں کو، افواج پاکستان کو، جو آج کے دن میں بھی کچھ ملک دشمنوں نے جھنڈے، بلیک جھنڈے نہ منانے کی بات کی ہے، ایسے عناصر کا بھی سر کو چلنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 میں آتا ہوں صدر پاکستان کی سپیچ کے لیے، جو اس نے کہا تھا کہ اب درگزر. تو کیا کل اگر پاکستان کی جیلوں میں جو لوگ سزاوار ہیں، جو لوگ بیٹھے ہیں، جس نے پاکستان کے خلاف، جس نے اسٹیٹ کے خلاف، جس نے کسی کو قتل کیا ہے، اگر وہ کل ڈیمانڈ کرے کہ اپو درگزر سے اسٹیٹ کام لے لے اور ہمیں رہا کروا دے، ہمیں معاف کروا دے، کل اگر الطاف حسین کہیں کہ اپو درگزر سے کام لے لے، مجھے بھی پاکستان آنے دے، کیا پاکستان کے ڈگنیٹی پہ وار کرنے والا پی ٹی آئی کے چیئرمین کو اگر صدر پاکستانی کہتے ہیں کہ I'm sorry to say بینش this is not acceptable، اور بے شک ان کی پارٹی کے چیئرمین ہے اور اس نے ایز اے پریزیڈنٹ نہیں، اس نے ہمیشہ پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ کا رول پلے کیا ہے، لیکن آج اگر 9 مئی میں اس نے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران نے، ان کے لوگوں نے افواج پاکستان کو کور کمانڈر ہاؤس پہ، جناح ہاؤس پہ حملہ کر کے پوری دنیا کو میسج دیا کہ ہم آئی کور افواج پاکستان کو کمزور کرتے ہیں، تو پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان کے منہ سے وہ باتیں جو اپو درگزر کرنا چاہیے، تو پاکستان کی سیکیورٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اس وقت پاکستان کے جو لاکھوں لوگ جیلوں میں پڑے ہیں، اگر وہ اٹھ کے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے کہیں کہ آپ بھی اپو درگزر سے کام لے لے، ہمیں معافی دے دے، یہ کیا جواب دے گا؟ کیا جس بندے نے پاکستان کے افواج پاکستان کے شہداء کو گالیاں تک دی، ان کے شہداء کے لواحقین کو میسج دیا کہ آپ کے خون ضائع ہے، لیکن پھر 9 مئی کے بعد پاکستان کی 24 کروڑ عوام نے یعنی کہ نہ ہی ان لواحقین کو سمجھے، میسج دیا. جواب مل گیا ہے کہ عفو و درگزر جس کے طلبگار صدر پاکستان ہیں اپنے چیئرمین کے لیے، وہ عفو درگزر نہیں ہونا. بہت بہت شکریہ جی تینوں مہمانوں کا. ایک دفعہ پھر سے آپ کو جشن آزادی بہت بہت مبارک. فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. کل ملاقات کرتے ہیں.